बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहद नदीम अहमद हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, अपोजिशन एहतजाज करने और हुकूमत एहतजाज रोकने पर कमर बस्ता है, लेकिन ये एहतजाज अवाम के लिए हो रहा है, ना ही अवाम के लिए रोका जा रहा है, लेकिन अवाम को एहतजाज में बुलाया ज़रूर जा रहा है और अवाम को ही एहतजाज के नाम पर खूब धोया जा रहा है। क्या इस एहतजाज पर अवाम निकलेंगे? इससे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी शाहद नदीम अहमद साहब, क्या 5 अगस्त को एहतजाज होगा और क्या अवाम बाहर निकलेंगे? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम जनाब इरफान मुस्तफ़ा सहराई साहब। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि क्या एहतजाज जो है वो होगा। दूसरा यह है कि अगर एहतजाज होगा तो क्या 5 अगस्त को अवाम जो है वो बाहर निकलेगी। अब इस वक्त जो है वो ना सिर्फ अपोजिशन ने कॉल दी है 5 अगस्त की, बल्कि जमात इस्लामी ने भी जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। जब ये बात आई कि क्या ये एहतजाज जो है वो अवाम के लिए है और अवाम के लिए हो रहा है, तो पहले तो ये बानी PTI के लिए हो रहा था। फिर जब जमात इस्लामी ने महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से और अवाम पर कर्ज और दीगर बोझ के हवाले से बात की, अवामी एहतजाज की बात की, तो अब अपोजिशन के अरकान भी जो है वो अवामी मसाइल की बात करने लगे हुए हैं और अवामी एहतजाज की बात करना शुरू हो गए हैं। सो ये बेसिकली ये एहतजाज जो है वो बानी PTI की रिहाई के नाम से अवामी एहतजाज में मुंतकिल होता दिखाई देता है। अब ये क्या अवाम इस पे बाहर निकलेंगे 5 अगस्त को, तो उसकी दो तरह की जो है वो एक सोच है कि अगर पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज क्या गुज़श्ता एहतजाजों की तरह होगा, क्या ये धरना होगा या ये कोई जो है वो रैली होगी जो इस्लामाबाद की तरफ आएगी, जैसे कि पहले आती थी कि पंजाब से आएगी, सिंध से आएगी या खैबर पख्तूनख्वा से आएगी, या कि ये अपने अपने इलाकों में होगा। अब वो तीसरी ऑप्शन जो थी, जो या तीसरी इसमें कहा जा रहा है, वो एक्सपेक्ट जो है उसको लाया जा रहा है, वो ये है कि अगर बानी PTI के बेटे आते हैं तो फिर एहतजाज की कुछ और शक्ल होगी, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो फिर इस तरह छोटे छोटे एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में होंगे या मुख्तलिफ शहरों में होंगे। वहाँ पे एहतजाज भी होंगे, पकड़ दकड़ भी होगी, दौड़ भज भी होगी और फिर उसके बाद जो है इसको ये अपने जो है इख्तिताम की तरफ खुद ही चला जाएगा और ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कहने के मुताबिक ये फिर 90 रोज का हो जाएगा आगे चल के। तो ये सिलसिला एक खुद को मनवाने का और अपना आप बताने का जो है वो सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसमें वो शिद्दत नहीं आ पाएगी जिसकी कि तवक्को की जा रही है। अब इसके साथ एक तवक्को और की जा रही है कि जो इस वक्त अवाम की हालत ज़ार है, हो सकता है कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और अवाम जो है अपने लिए खुद ही निकल आए और वो फिर किसी क़यादत का ख्याल ना करे, बल्कि वो एक ऐसा एहतजाजी शक्ल इख्तियार करे जिसको कोई इनकलाब का नाम भी वक्ती तौर पे दिया जा सकता है, हालांकि इनकलाब इस तरह नहीं आता। तो वो एक ऐसा पुरअसर जो है वो बन सकता है जिससे कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि फैसला साज भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं और ना सिर्फ अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं बल्कि अपने फैसलों पर भी गौर खोज कर सकते हैं। नदीम अहमद साहब, आपने बड़ी तफसीली इसका जिक्र किया कि एहतजाज, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि एहतजाज वाले जितने भी हैं वो किसी क़यादत के बगैर नहीं निकल सकते और क़यादत कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि PTI की क़यादत जो है वो इतनी गुम हो गई है कि वो कहीं किसी को वो मिल ही नहीं रही, वो क़यादत ही ढूंढ रहे हैं, आपस में भी वो मिल नहीं रही। अब वो सारे अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में जो है ना वो बैठे हुए हैं, हर एक को वो कहते हैं। अब रही बात, सबकी नज़र जो थी वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर थी, लेकिन जब उनकी तरफ आप देखते हैं तो वो उनका करैक्टर एक अलग ही किस्म का करैक्टर है
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہیں، وہ وفاق کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنی ہمدردیاں رکھتے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں ان کا. تو وہ لے کے، کیونکہ وہ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، انہوں نے قیادت کرنے کی جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کا جو ہے وہ کریکٹر وہ بالکل وہ آپ کو دیکھیں وہ عرفان سرائی صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جب ایک آدمی کسی صوبے کے ایک اہم عہدے پہ ہو تو اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتا جس کی آپ توقع کرتے ہیں، جو کہ بغیر ذمہ داری کے ایک لیڈر کی حیثیت سے کوئی کر سکتا ہے. اب کل تک جو مریم نواز صاحبہ کرتی تھیں، جس طرح احتجاج کرتی تھی، جلسے جلوس کرتی تھی، اب کیوں نہیں کرتی؟ تو اگر وہ بھی اپوزیشن میں ہوں اور ساتھ ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہو تو وہ بھی یہی کچھ نہیں کر پائیں گی، تو کیونکہ وفاق کے ساتھ چلنا ہے صوبوں کو لے. یہی غلطی عمران خان سے پہلے ہوئی تھی کہ اس نے اپنی حکومتیں خود اپنے ہاتھ سے ان کو دی ہیں. اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے. اگر وفاق میں حکومت ان کی نہ بھی ہوتی تو صوبوں میں ان کی حکومت ہونی تھی، اور ایک میں نہیں ہونی تھی، بلکہ ان کی جو تھی میجورٹی چاہے پنجاب اور خیبر پختونخوا تھے، بلوچستان اور اس کی سندھ میں بھی ان کی نمائندگی ہونی تھی. لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مسٹیک ہے سیاسی. اب اسی طرح یہ مسٹیک دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے گنڈا پور جو کر رہے ہیں حکمت عملی ہے، ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نعرے لگاتے ہیں، وہ جو دعوے کرتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے ہیں، اب ان کے مطابق وہ کریں بھی نہیں، وہ مسلط سے کام لیتے ہیں. اگر وہ اس طرح لیتے تو آج شاید خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نہ ہوتی. دیکھیں حکومت گرانا اور بنانا جن لوگوں کا کام ہے، ان کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر اور بالخصوص اب جبکہ اب سیٹوں کی جو تناسب ہے وہ بھی بدل گیا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں وہ دیکھیں وہ ان کا ابھی بھی بیان آیا ہے کہ آپ نے اگر سیاسی طور پہ میری حکومت گرانی ہے تو سامنے آئیں، اور اگر غیر سیاسی طور پہ گرانا ہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی جانتے ہیں اس وقت پوزیشن کیا ہے. تو اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے دیکھیں پارٹی کو آج بھی ان کی صوبے کی وجہ سے جو آج تھوڑی بہت زندہ ہے اور یہ جو متحرک نظر آتی ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی وجہ سے ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں باقی 3 صوبوں میں کیا حال ہے پی ٹی آئی کا. تو اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ اگر اس طرح پازیٹیو اگر دیکھا جائے. اچھا چلیں یہ آپ نے ضروری نہیں. دیکھیں نا عمران خان سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو کہ آپ حکومت سنبھالیں صوبائی، جو احتجاج کا کام ہے، پارٹی کا کام ہے، وہ دوسرے لیڈر کریں. تو جب انہوں نے بھی کہہ دیا نہیں، میں یہی کہنے لگا تھا کہ اگر وہ اتنے مخلص ہیں اپنے پارٹی سے یا اپنے صوبے سے یا اپنی حکومت سے، تو انہیں پھر ایسی ایکٹیویٹیز میں آنا ہی نہیں چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ ان کا کردار جو ہے، وزیر اعلیٰ کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرے. ان کی حکومت نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے ان کی حکومت کا حصہ ہے سر. حصہ ہے، ہاں، لیکن حکومت ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے. وہ اپوزیشن میں بیسیکلی ایک صوبے میں. سر میری بات سنیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور وہ وفاق کے انڈر ہیں. یہ کیبنٹ جب بلاتے ہیں، جب وزیر اعظم کوئی بات کرتے نہیں آتے نہیں، جب ان کی جو فرائض ہیں ان میں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جب وزیر اعظم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ چاروں صوبوں کے جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلا کے بٹھا کے پھر فیصلہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے جو باس ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. جب اپنے باس کے خلاف ہی یا ان کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف آپ کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا حق نہیں بنتا. ہاں، یہ دوسری جتنے بھی ہیں، جتنی بھی قیادت ہے، ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی قیادت، اور ان میں سے کوئی قیادت ہے نہیں ہے، وہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنا آپ بچانے کی غرض سے صرف باتوں، بیانات اور صرف یہ ببکیوں کی ہے. اگر آپ اسی بات کو لے لیں تو وہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ وفاق کا حصہ ہے. تو پھر وفاق کے وزراء کو اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بیان بازی ایک الگ ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں. نہیں، بیان بازی نہیں کر رہے ہیں، وہ حصہ بن رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں. وہ سارے احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے صوبے کی قیادت جو ہے وہ میں کروں گا.
جب یہ قیادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس قیادت میں بہت سا کچھ ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے تو یہ آرڈر نہیں دیا. جیسے عمران خان کہتے ہیں جی میں نے 9 مئی کا نہیں دیا. اس بیچارے کرتے ہیں پہ جو ہے وہ پارٹی سے غداری کا الزام تک تو لگوا لیا, اور اب وہ کتنی اور حکومت کی جو ہے حکومت لینے کے لیے کتنی جو ہے حکومت کے ساتھ چلے. حقیقت پہ آئے نا, حقیقت یہی ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست کر رہا ہے بندہ, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف حکومت کے ساتھ چل رہا ہے بلکہ اپنے صوبے کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں تک کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ عوام کے حوالے سے, لیکن یہ جیسا ماحول ہے یا پی ٹی آئی کا جیسا یہ بنا ہوا ہے, اس میں احتجاج تو بڑی دور کی بات ہے, اور نہ عوام باہر نکلے گی. ان کے کہنے پہ کسی اب عوام کا نا وہ رہا ہی نہیں ہے, اور ان کو یہ خبر ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا یہ صرف اور صرف میڈیا تک اور ادھر ادھر تک کی کام چلے گا. یہ احتجاج جو ہے وہ بن سکتا ہے, ایک اچھی شکل اختیار کر سکتا ہے, ایک حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے, لیکن یہ تبھی بنے گا. لیکن گزشتہ دور میں بھی ہوا کہ مریم نواز نکلی, محترمہ کلثوم صاحبہ نکلی, اسی طرح بے نظیر صاحبہ نکلی تھی. وہ اور دور تھا, فرق ہے, عوام کو نا سمجھ آ گئی ہے. تو عوام میں سے نکلے گی. اگر عوام نکل جب وہ نکلے تھے تو انہوں نے یہ ساتھ حکومت کے مزے ساتھ نہیں لوٹے تھے. وہ جب نکلی تھیں اس وقت وہ بالکل دور کے اپنے تقاضے ہیں, لیکن اس دور کے اب تو یہ مزے بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہم بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج 5 اگست کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی کی جو حقیقی قیادت ہے وہ اپنے طور پہ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اپنا لائے عمل ہے. اگر ان کے بیٹے اور اب ان کی فیملی بہنیں وغیرہ مل کے اس احتجاج کا حصہ بنیں, وہ اگر بنیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے, لیکن مشکل ہے, نظر نہیں آتا کہ وہ اگر بنائے. لیکن معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں. بے نظیر صاحبہ تھی, نواز صاحبہ تھی, یا اگلا دور تھا, تو اس میں باہر کی جو ہے وہ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاملات کو درست کر کے آئے تھے, معاملات طے کر کے آئے تھے. اسی طرح اگر ان کے بیٹوں کے بھی معاملات طے ہو جاتے ہیں تو عمران خان کی بد نصیبی ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو بالکل نہیں سمجھا, اور نہ ہی وہ اس سیاست کے وہ روٹین ان کی وہ جبلت میں اس طرح کا وہ ہے نہیں سمجھا تھا. لیکن آج جیل میں بیٹھ کے جتنی وہ سیاست کو سمجھ رہے ہیں عرفان مصطفی صاحب, شاید ہی کوئی دوسرا سمجھ. غلطیاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ ہم کہتے ہیں باہر بیٹھے لوگ جو ہے نا, دیکھیں وہی بات ہوگی کہ کسی نے ان کو انہی دور میں پوچھا تھا, کرکٹ کے دور میں, کہ جی گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ نے اس طرح نہیں, انہوں نے کہا جو گراؤنڈ میں پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو اس وقت گیم کی پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کا کیپٹن ہی سمجھ سکتا ہے. تو جو وہ شاید سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ باہر بیٹھے اس کو نہیں. حالات جو اصل ہے نا وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے جو نظر آتے ہیں ان کے اندر کے, وہ ہمیں کرکٹ کے میچ نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کون ان کے پاس آ رہے ہیں, کس وقت آ رہے ہیں, اور ان سے کیا مطالبے کر رہے ہیں, اور ان سے وہ کون سے مطالبے مان سکتے ہیں اور کون سے نہیں مان سکتے, کرکٹ کی اور کہاں ان کی جو ہے مطالبات میں ان کی سیاست داؤ پہ لگتی ہے اور کہاں نہیں. دیکھیں جی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مفاد دیکھتا ہے. اگر مذاکرات کرنے والے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں تو مذاکرات کا حصہ بننے والا اپنے مفادات دیکھتا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ سیاست کو سمجھ نہیں رہے ہیں, جتنا انسان سختی میں اکیلا بیٹھ کے معاملات کو شاید سمجھتا ہے, گہما گہمی میں تو بہت سے لوگ آ کے ان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں. یہاں تو اب ان سے مل ہی کوئی نہیں رہا. لیکن یہ کہنا کہ وہ حالات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کو وہ آج بھی دیکھیں نا, ہر ان کے مخالف بھی یہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں, خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر وہ باہر آنا چاہیں تو آج باہر آ سکتے ہیں. اب بتائیں جب مخالف یہ کہہ رہا ہے تو پھر ان کی آپ کہتے ہیں ان کی سیاست کامیاب نہیں ہے. لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اب کہتے ہیں جی ان کی وہ بات مان لیں, ڈیل کر لیں اور آ جائیں. نہیں, وہ کیسے آئیں گے جبکہ ان کا جو ایک موٹو بنا ہوا ہے, جو ان کا بیانیہ بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جو وہ کرتے رہے ہیں پہلے والے وہ میں نے نہیں کرنا. اب اس کے لیے وہ سیاست یہاں پہ انہوں نے اقتدار کہا کہ پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھے آج تک. یہی میں عرض کر رہا ہوں
کہ نہیں سمجھے، اسی وجہ سے آج تک ڈیل نہیں ہوئی۔ اس نے پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا، نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلتا، یا پاکستان میں نہیں بدلتا، یہ ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہنا ہے اس نے۔ اپوزیشن اور حکومت مل کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج روک بھی رہے ہیں۔ یہ کیسا یہ ان کا یہ رویہ؟ دیکھیں یہ بڑی زبردست جو ہے آپ نے سوال کیا ہے۔ اب ہم لوگ ساتھ دیکھیں، ایک طرف حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو، جیسے آپ نے کہا، مد الزام ٹھہراتی ہے کہ جناب یہ تخریب کاری کی سیاست کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ریاست مخالف سیاست کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی جو ہے وہ سیاست کر ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی اب اس وقت، پہلے نہیں تھی، اب اپوزیشن بھی مل کے اسی جو ہے اس کا حصہ بن گئی ہے۔ جو آسائشات آتی ہیں، جو نمائشات آتی ہیں، اس کے بھی مزے مل کے لیے جا رہے ہیں، جو تنخواہیں بڑھانی ہیں اس کے بھی لے رہے ہیں، جو ترمیمیں آ رہے ہیں اس کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی سیٹ بچانے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کی جدوجہد کر رہا۔ عوام جو ہے نہ اپوزیشن کی ترجیحات میں ہے، نہ وہ حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ دیکھیں اب آپ نے بیلنس کیا اس سوال کے ساتھ کہ جب دونوں کی ترجیحات عوام اور نہیں، اور جب عوام نہیں ہے تو پھر ریاست اور ملک کیسے ان کی ترجیحات میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب اس کو جو ہے لیکن ایک چیز جیسے آپ نے کہا وہ سیاست نہیں، تو بات پھر وہاں سے آ کے مل جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جیل میں بیٹھ کے نہ صرف گزشتہ لوگوں کو عوام کے سامنے ننگا کیا، جو دوار گزرے سب کو پتہ لگ گیا جب یہ اکٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اپنی سیاست کو ریاست کی داؤ پر لگانے آئے ہیں، انہوں نے سارے نہ صرف بیانیے ان کے جھوٹ کر دیے، بلکہ ان کا جو ہے وہ جو چہرہ چھپا ہوا تھا وہ بھی چہرہ واضح طور پہ، یہ جو ایک دوسرے کی آنتڑیاں کھینچنے، سن لیجیے پہلے میرے کو، یہ جو آنتڑیاں کھینچنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو لٹکانے کی باتیں کرتے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ ملکی مفاد میں اکٹھے ہوتے تو آج اپوزیشن کو اپنے ساتھ نہ ملایا ہوتا۔ یہ اپنے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے اپنے دشمنوں کو بھی، جو اپنے مخالفین ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جب مل لیتے ہیں تو پھر یہ مل کر مزے لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، اور ووٹ جو ڈال رہے ہیں وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں، عوام کو بلا رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، عوام سسک رہے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، عوام کی کوئی اصل ہے یہ دیکھیں کہ وہ اگر احتجاج کے لیے، دیکھیں اگر وہ احتجاج کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، جہاں شدت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں قانون اور آئین کی، حالانکہ اس ملک میں اب قانون اور آئین کی تو بالادستی والا رواج ہی نہیں رہا، کہیں قانون نظر آتا ہی نہیں ہے، نہ ہی آئین کی کوئی جو ہے وہ پاسداری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ضرور توقع کہ ہم قانون اور آئین کے ساتھ ہیں، وہ اس کی جو ہے کسی کو بھی پامالی کرنے کی اجازت نہیں ہو، چاہے وہاں پارلیمان میں بیٹھا ہو یا باہر احتجاج کر رہا ہو۔ لیکن اگر وہ احتجاج کرنے کا حق آئینی طور پر استعمال کرنے کے لیے بات، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی تخریب کاری نہ کریں، جب تک کہ وہ شدت پسندی پہ نہ آئیں، ان کی طرف ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ لیکن وہ تو ابھی نکلتے بھی نہیں ہے، تو یہ گھر سے اچھا یہ احتجاج کھیل رہے ہیں، اصل میں عوام کا ان کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ایشو لیتے ہیں اور اس کو لے کے وہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، خود بناتے ہیں یا کچھ بھی ہے۔ اچھا اس میں عمران خان کی کال پی ٹی آئی نے کی ہے اور جماعت اسلامی کو انہوں نے بیچ میں پیچھے گھسیٹ دیا، ٹھیک ہو گیا، وہ تو دیکھیں گے جب سیاست ہو، جبکہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ جب کوئی نہ کوئی حکومت میں ہوگا تو وہ اس نے کوئی نہ کوئی اس کا الٹرنیٹو تو کرنا ہی ہے نا، یہ تو کوئی بھی حکومت میں ہو۔ عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم صاحب کا رہے ہیں، اور ان کو بھی حالات کا پوری طرح اندازہ ہے، پاکستان کے اندازہ ادراک ہے، اسی طرح ان کو بھی پورا ادراک ہے۔ شاہد ندیم احمد صاحب، پاکستان اس وقت 90,000 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کی وہ روپے میں 90,000 ارب روپے کے وہ قرضے کے نیچے۔ اچھا آگے اور بتانے لگا، آگے دیکھیں 8-10 ہزار 100 نہیں ہے، 8-10 ہزار
جو روپے ہیں وہ آپ نے ہر مہینے ان کو وہ دینے ہیں. قرض لے کے دے رہے ہیں نا IMF سے. اوہو میں کہہ رہا ہوں جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ کہتے ہیں مہنگائی نہ ہو, آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے, آپ کہیں گے جی ملک کا جو دفاع ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے, آپ کہیں گے جی ملک میں ریل فیل ہو جائے یا یہ حکومت کچھ کر لے. دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا کیا ایسے حالات ہوں جب ملک پہ قرضہ جو ہے ملکی جو ہے سطح کی تاریخی سطح کی عروج پر ہو, کیا اس وقت میں ایوان پارلیمان کو اپنی تنخواہیں بڑھانی چاہیے؟ کیا اشتہار جو ہیں وہ اپنے تعریفوں کے لگوانے چاہیے؟ اچھا یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اچھا نہیں سمجھ, یہ جو کام ہے نا دیکھو ہمارا نہیں ہے, کہ یہ کام اپوزیشن کا. پارلیمنٹ میں جب بڑھائیں تنخواہیں بڑھائیں تو وہ پارلیمنٹ کی اپوزیشن کا کام ہے. آپ نے تو ابھی چند منٹ پہلے سوال کر کے بتا دیا کہ یہ تو دونوں اپوزیشن پہلی بار ہے کہ اپوزیشن, لیکن یہ واضح پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن باہر آ کے کچھ کہتی تھی, اندر خانے یہ سارے ایک ہوتے تھے. لیکن اس میں عمران خان اور PTI اور وہ دوسری وہ ان کی پارٹی اور ان میں کیا فرق رہا ہے؟ سر اس دفعہ پہلی دفعہ دیکھ لیا کہ جو ایک دوسرے کی انتڑیاں اور لٹکانے والے جو ہیں, دعوے کرنے والے, نعرے لگانے والے, وہ واضح طور پر اتحاد میں باہر آ گیا. اور یہ عمران خان کا ترا امتیاز ہے. عمران خان کا ترا امتیاز نہیں ہے, اقتدار میں آنے پہ مجبور کر دیا. اچھا یہ شاہد ندیم احمد صاحب یہ عمران خان ترا امتیاز نہیں ہے. نہیں یہ بغض وہ نواز شریف اور زرداری اور پیپل پارٹی جو ہے نا اس میں ان کو جو ملا ہوا زیادہ تر, اگر 80% آپ کہیں نا تو وہ ان کو جو عوام پسند کر رہی ہے عمران خان کو اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ بہت قابل اور بڑا انہوں نے محب وطن اور بڑا یہ کر دیا. انہوں نے جب سیاست کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا اور یہاں پہ نا اخلاقی رہا. دیکھیں جی مجھے ہی ہے نا, انہوں نے بے نظیر کی تصویریں پھینکی تھی, عمران خان نے پھینکی, معافی بھی تو مانگی نا, ختم بھی تو ہوا ہے, مساق جمہوریت بھی نہیں ہوا, ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کتاب اس نے لگوائی, عمران خان نے خود لگوائی تھی. نہیں عمران خان نے بہت کچھ کیا جی, عمران خان نے بڑا کچھ کر دیا. کے خلاف اس نے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کیا, انہوں نے کہا وہ دور آیا ختم کیا, اور اس کے بعد یہ دور ختم ہوا ہوا دور, اس کو دوبارہ 92 والا دور دوبارہ لے کے آیا بندہ. اسی دفعہ آپ کہتے ہیں جی انہوں نے معذرت کر لی, اس نے ایک دفعہ حکومت کی ہے, پھر وہی بات ہوگی. معذرت نہیں کرتے ہی نہیں, معذرت میرے سے کوئی غلطی ہے عقل کھول. وہ جب مفاد میں آئے گا نا, ابھی مفاد میں نہیں آئے, جب وہ مفادات کے اصول پہ آئیں گے تو وہ بھی معافی تلافی کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ہر حق کا اپنا اپنا سیاست کا انداز ہے, وہ بغیر معافی دیکھیں جی کبھی بھی یہ ملک جس میں نے عرض کیا کہ اس ملک کے اتنا پیچیدہ مسائل ہو چکے ہیں کہ یہ اکٹھے جب تک نہیں بیٹھیں گے اس وقت, اور کرنا سیاست دان کیا کر لیا وہ بیٹھتے ہی نہیں بندہ. یہ اکٹھے دو جو بیٹھے ہیں, جو اتحاد بنا اور اقتدار میں بیٹھے ہیں, انہوں نے عوام کے کام کر رہے ہیں کام. دیکھیں جی میں عوام مر رہی ہے, دیکھیں جرگے میں فیصلے ہو رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے. یہ پرانے مسائل چلتے آ رہے ہیں, اس کو حل کرنا ہے. اب بیٹھیں گے سارے مسائل. عوام بتائیے کہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے, بجلی کے نرخ بڑھا کے, اچھا بجلی کی بات آپ کر رہے ہیں, بڑھا کے, اب بجلی کی بات کر رہے ہیں, تنخواہوں میں اونلی 5% جب یہ کام کیا جا رہا ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے ہم 1 ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے, دال بھی جو ہے غریب آدمی کی دسترس سے باہر. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ہر روز اس بات پہ بحث کریں گے کہ جی احتجاج کیسے ہوگا, یہ عمران خان باہر کیسے نکلے گا اور یہ کرے گا, تو یہ ملے گا. وہ تو اپنے مزے لے رہے ہیں, اور وہ نہ کہیں کہ یہ آئے ہیں اور ریاست بچانے آئے ہیں. میں کس نے کہا جی ریاست, یہ نہیں کہہ رہے مل کے بھائی نہیں دیکھیں نکالنے آئے ہیں. نہیں یہ 2-3 سال ہو گئے, اب تک کون سی مشکل سے نکالا. پچھلا بھی جو آئے ہیں اس وقت بھی اب دوبارہ آ گئے ہیں, پھر بھی وہ. اچھا دیکھیں جو بھی آیا اقتدار میں آئے نا, وزیر اعظم بنا, پارلیمنٹ بنی, پارلیمنٹ ساری کام کر رہی ہیں. اب وہاں پہ جیسے تیسے بھی ہیں, جیسے تیسے بنی ہے, وہ 47 پہ بنی ہے یا 45 پہ بنی ہے, وہ بن گئی نا. اب اس کو یہ دونوں مل کے جب اپوزیشن کا کردار اپنا ادا کرے,
وہ اس دفعہ دیکھیں ابھی جو وہ کیا ہے چینی کا بحران آیا، چینی کے بحران میں پارلیمنٹ نے اب شروع کیا جی وہ ملز والوں کو لے کے آئے، ہاں ٹھیک کیا، اب یہ کام تھا ان کا، اپنے گھر کے لوگ ہیں تو لے پارلیمنٹ یہی کرتے ہیں، خود ہی پرمٹ دیتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ ان کو اجازت دیتے ہیں، خود ہی اجازت واپس لیتے ہیں، خود ہی چینی کا واپس خریدتے ہیں، وہ اپنی یہ عوام کا کہنے سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے شاید 165 روپے رکھتے ہیں، خود ہی قیمت جو ہے 220 پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ سر مافیا شرافیہ مافیا ہے جس نے عوام کی درگت بنا دی ہے اور عوام کو شروع دن سے یہ کہنا چاہیے نا، یہ جو دکھاتے ہیں نا، یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت اور کھانے کے، اور یہ سب ڈرامہ بازی اب عوام کو پتہ لگ چکی ہے۔ پارلیمنٹ میں چینی کا بحران ہے، باقی دیکھیے گا ایک کے بعد ایک بحران خود لے کے آتے ہیں، اب آٹے کا بحران آ جانا اس کے بعد، نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایک اور بھی بحران آ جانا۔ یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے، چھوڑو ان کو، وہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو عوام میڈیا اپنا کردار تو ادا کر رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، آواز اٹھا رہا ہے، اب ان کی آواز کو بھی پی کے کی طرف دبا کے کہتے ہیں کہ جی آپ بات نہ کریں، تو جب آپ بات ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر کیسے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی نظام یہاں لے آئیں، آبن نظام لے آئیں، جمہوریت کے نام نے آج جمہوریت کا نظام لے آئیں، صدارتی نظام لے آئیں، یہاں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک کہ آپ عوام کی آواز نہیں سنیں گے اور عوام کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے۔ جب آپ اپنی آواز لے کے کہیں گے کہ صرف میری آواز سنیں جائے اور اس پر ہم زبردستی عمل کروائیں گے تو یہ زیادہ اس وقت بہت سے مسائل ہیں جن کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اچھا اب ایک جو مین عوامی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب قرض اور ٹیکس کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے، یہ کب تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے؟ ساری بات آپ نے دوسرے سوال ہے تو یہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ پارلیمان میں یا اپنے اس ایجنڈے میں عوام کو لے کے نہیں آئیں گے۔ اپوزیشن کو بھی جیسے آپ نے کہا بالکل درست فرمایا، اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور عوام کی آواز اٹھانی چاہیے، عوام کے مثال کے تدارک جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پہ، تو حکومت کو بھی ان کو ساتھ ملا کے یہ نہیں اقتدار کے مزے ہی صرف لیں اور اپنے اس کی جو ہیں اپنی اساشات پہ ہی جو ہے ان کے مفادات کو دیکھیں، اپنے ہی بیلنس کو بلائیں اور جو قرض آئے وہ ان کی قسطیں دے کے باقی آپس میں مل بیٹھ کے کھائیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عوام پہ بھی لگانے کے لیے ایسی منصوبہ سازی کرنی چاہیے کہ جس سے قرض اترے۔ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس والے طبقے سے صرف اعلان نہ کریں بلکہ ان طبقات سے لیں جو ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ یہ غریب ایک جو ہے عام آدمی اور جو روزگار مزدور ہے اس سے کبھی سیل ٹیکس کی چکر میں اور کبھی دیگر ٹیکسز کے چکر میں اس سے جو اس کان سے نہیں اس کان سے مروڑ کے اس کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ایسا آپ کہتے ہیں جی عوام نہیں نکلے گی، سر آپ ایک دفعہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی روٹی کی فکر سے نکلنے دیں یا اس لمٹ پر پہنچنے دیں جو کہ آپ پہنچ رہے ہیں کہ ان کو روٹی کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا بھی احساس ختم ہو جائے گا کہ یار ہم نے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی نہیں رہنا ہے۔ تب وہ جب باہر نکلیں گے تو پھر کسی قیادت کی ضرورت نہیں رہے گی، جو آپ کہتے ہیں نا قیادت نہیں ہے، قیادت پھر اس عوام میں سے ہی اس وقت بن جائے گی جب وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے۔ یا تو وہ انقلاب آنا چاہیے، انقلاب نہیں ہوگا، انقلاب نہیں ہوگا، وہ تو انقلاب تو سرخ انقلاب کی طرح خونی انقلاب کی طرح نہیں، اس ملک میں کبھی بھی نہ آئے گا نہ آنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ عوام جو ہے مل کر جب سڑکوں پر آ جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ ہماری آواز سنی جائے، ہماری آواز کو مانا جائے، ہمارے فیصلوں پر عمل کیا جائے اور وہ اپنے فیصلوں پر عمل کروائے گی، جب وہ بزور طاقت اپنی عوامی طاقت سے اور صحیح طریقے سے جب وہ منوائے گی تو پھر جو ہے اس نہ صرف اس جو حکومتوں کی فیصلہ سازوں کی سمت بلکہ درست ہو جائے گی، بلکہ وہ لوگ بھی آگے آ جائیں گے جو واقعی۔ اچھا اس میں نا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ نہ حکومت مفاد میں ہے پاکستان کے اور نہ ہی عوام کے اور نہ ہی اپوزیشن ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ 1947 میں 49 میں جب وہ پروڈا کا
ایک قانون بنا اور اس میں انہوں نے 47 سے لے کے اور 1949 تک جتنے بھی کرپشن ہوئی اس میں سے بہت بڑے بڑے نام جو تھے وہ انہیں پارلیمنٹ سے باہر جانا پڑا اور صدر وزارتیں اپنی ان کو ختم کرنی پڑی. لیکن وہ یہی پھر اس کا آگے فائدہ اس قانون کا یہ ہوا کہ یہ پھر ہم ترقی کی اس راہ پہ چلے گئے کہ جہاں پہ ہم نے جرمن سے اور یہ جو جنوبی کوریا وغیرہ سے ہم نے بہت آگے جا کے نکل گئے اور ترقی کا وہ والا دور جو آیا تھا وہ اس کی صرف وہ پروڈا کے قانون کے مطابق جو تھی. اب بھی وہ ویسا ہی ان کو کرنا چاہیے جس میں یہ کوئی قانون سازی ایسی بنے جس کے ساتھ ایک دفعہ تھوڑی سی صفائی ہو اور اس کے بعد ایک صاف ستھرا ماحول بنا کے اس کو پھر چلا جائے. ادروائز دیکھیں جی ماحول ایسا ہے کہ انتظامیہ اس طرح کی بجلی کا آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ انہی کی آڈر رپورٹ آئی ہے کہ 2 سال میں 5 ارب اور 78 کروڑ روپے کی بجلی چوری ہوئی 3 جگہ سے, لاہور, پشاور اور حیدرآباد سے. اب یہ سوچیں کہ 3 ڈویژنوں میں 5 ارب اور 78 کروڑ روپے کی جب بجلی یہ 2 سالوں میں 3 جگہ سے اس طرح سے, اور یہ سارے وہ کنڈا لگایا ہوا ہے اور جو بجلی سے کیا ہوا ہے. اچھا میں بتانے لگا ہوں, یہی میں عرض کرنے لگا ہوں. اچھا یہ جو ہے انتظامیہ کی بات کی میں نے پہلے کہ یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اور یہ سارے جو اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ اتنی چوری ہوئی ہے. اب یہ جو 5 ارب اور 78 کروڑ روپیہ یہ اور اس میں انہوں نے کیا کیا, یہ جو ترسیل والی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے خسارے میں اس کو جو ہے نا وہ لے لیا کہ جی ہم اس کا خسارہ جو ہے نا وہ اپنا خسارہ اس میں کر دیا. یہ انتظامیہ کی وجہ سے تو بند ہو رہے ہیں, نیلام ہو رہے ہیں جناب. یہ رہا اب بجائے اس کی اصلاحات کرنے کے. اب یہ اس کی یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت. کو جو ہے نا کس نے سالو کرنا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے, انتظامیہ کا کام ہے. نہیں انتظامیہ کو تو پکڑنا ہے. اصل تو کام یہ حکومت گڈ گورننس کا ہے. حکومت نے گڈ گورننس کہاں سے لانی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوروکریسی سے لانی ہے. اب بیوروکریسی کو تو پکڑا نہیں جاتا. جاتے ہیں محترمہ, جاتی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ بڑی کاوشیں کر رہی ہیں, وہ جاتی ہیں جا کے چھوٹے چھوٹے آفیسرز کو معطل کر دیتی ہیں. اب مجھے بتائے کہ ایک علاقے کے ایس پی یا ڈی ایس پی کا کام ہے, آپ ایس ایچ او مقرر کو معطل کریں گے, کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک بیوروکریسی کی ناک میں نکیل نہیں ڈالیں گے, وہاں سے معطلی شروع نہیں کریں گے, سیکٹری لیول سے آپ اور ڈی سی او ڈی پی او لیول سے معطلیاں نہیں شروع کریں گے اور ان کی ذمہ داری نہیں لگائیں گے اور انہیں چونکوں میں نہیں لٹکائیں گے, تب تک اس نظام کو, انتظامیہ کو فعال نہیں بنا سکتے. ادارے خسارے میں رہیں گے, مفاد کنڈے لگتے رہیں گے اور یہ کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پر رہے گی. کیوں کہ اس میں نہ صرف ان کے انتظامیہ کے بلکہ حکومتوں کے بھی مفادات شامل ہیں. جب آپ ایک ڈی سی او ڈی پی او سیکٹری لیول تک کی بیوروکریسی کو سفارش سے لگائیں گے اور وہ تردلی سے کہیں گے, اگر کوئی صحافی جائے کسی کے پاس اور اسے اس کی کرپشن کا دکھائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ مجھے وزیر اعلیٰ کی سپورٹ حاصل ہے. تو مجھے بتائیے جب اس طرح کی باتیں بیٹھے ہوئے بیوروکریسی کرے گی تو کیسے اس نظام میں تبدیلی آئے گی؟ اچھا یہ میں آپ کو دکھانا پڑے گا. ریحان صاحب یہ نہیں ہے کہ اب تھوڑا سا ماحول چینج ہوا ہے, یہ محترمہ مریم نواز کے آنے سے سیکریٹریٹ کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو مختلف ہو گیا ہے ماحول, بڑا چینج ہوا جناب. انہوں نے سڑکوں کو پالش کرنا شروع کر دیا, عطر کے میں بتا رہا ہوں وہاں گلاب کے عطر چھڑکے جا رہے ہیں, رنگ کیے جا رہے ہیں, سٹریٹ لائٹیں جا رہی ہیں اور علاقے کی بجلی جو ہے وہ ساری رات ساری دن نہیں آ رہی. لوگ کی بنینے اتار کے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بجلی کا مسئلہ پنجاب حکومت کا نہیں ہے. نواز صاحب کو رج کے جو بددعائیں دی جا سکتی ہیں تو غلط دے رہے ہیں نا, وفاق کا دارہ کر کے اس وقت یہ وقت ہے کہ آپ رگو روغن کریں, آپ سڑکوں پہ جو ہے وہ عطر پھینکیں, آپ سٹریٹ لائٹیں. یہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے. چینی جو ہے وہ 165 پہ لانے کا, آٹے کی قیمت کم کرنے کا,
یہ مریم نواز کا کام نہیں ہے، یہ مریم کا نہیں ہے، یہ مریم نواز کا کام نہیں ہے، یہ وفاق کا کام ہے، وفاقی حکومت کو آپ کریں۔ بھائی ایک طرف آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صوبائی کا علیحدہ دیکھیں جی، جو ہے نا صوبائی کی بات کر رہا ہوں کہ ہر صوبے کا کام یہ ہے کہ اپنی عوام کی روٹی روزی آسان کرے، ان کے لیے صحت جو ہے وہ زندگی بنائے۔ اب وہ صحت زندگی یہ بنائی جا رہی ہے کہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، سڑکوں کے اوپر رنگ کیا جا رہا ہے، ادھر پھینکا جا رہا ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مختلف پروجیکٹ ہو رہے ہیں۔ کل انہوں نے جو تھا وہ صفائی کا پروجیکٹ شروع کیا تھا تجاوزات کا، آج دیکھیں ہر سڑک پہ تجاوزات۔ یہ تو عوام کا مسئلہ ہے نا، اب کس صاحب وہی منصوبہ سازی ہوتی ہے عرفان صاحب، کوئی پہلے لیکن پھر بھی فرق پڑتا ہے اور اس کو لگاتار رکھا جاتا ہے۔ جب تک آپ اس کو منصوبہ سازی کو صحیح طرح منصوبے ہی نہیں ملائیں گے، اس میں کمیشنوں کا گھیر پھیر رکھیں گے، لوگوں کے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ آپ بتائیں جن کا کوئی سفارشیں تھی، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کی واقفیت تھی، ان کا کچھ بھی جو ہے وہ اس سے نہیں اٹھایا گیا تجاوزات میں، اور بلکہ دوبارہ آگے اب آپ دیکھیں گھروں کے آگے اسی طرح 10 مرلے اور لالچ اتنا لوگوں میں پیدا ہو گیا ہوا ہے حکمرانوں کو دے دے کے 10 مرلے کے مکان ہیں، اس کے باوجود 5 مرلے باہر گھیرے ہوئے ہیں گارڈن کے نام پہ، اور انہوں نے باریں لگائی ہوئی ہیں۔ ہو رہا ہے اسی طرح سڑکوں پہ نئے فٹ پاتھ بنائے جا رہے ہیں، اور ان نئے فٹ پاتھوں کے اوپر جناب وہی دکاندار پھر ٹھیلے لگا رہے ہیں اپنے پھٹے۔ اچھا ان کو جب وہ ایل ڈی اے والے نوٹس دیتے ہیں تو ایل ڈی اے کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں یہ خود جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ہمارا کام کر دو، یہ ہماری جگہ پوری رہے گی تو جب خود دیں گے۔ فورسیں بنائی جا رہے ہیں، ان سے کوئی جو ہے نا ان کا وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے رزلٹ ان سے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ وہ بابا ان کے رزلٹ لیں، آپ نے اگر اس کا جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا تو ایک فورس جو ہے اسی کی محکمے کی ہونی چاہیے جو اس کو ریویو کرے، دیکھتی رہے کہ یہاں اس علاقے میں ہر علاقے کی جو اس میں اس کے تجاوزات دوبارہ نہ بننے دے۔ جب تک آپ اس طرح کی منصوبہ سازی نہیں کریں گے تو اس کے پازیٹیو رزلٹ عوام تک نہیں پہنچے گے۔ اسی لیے آج تک کہتے ہیں جی اس کی جو تھی مہنگائی جو ہے وہ 23 سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی۔ مجھے بتائیے کہاں آئی یہ سنگل ڈیجٹ؟ ہر چیز کی قیمت آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ پتہ نہیں کون سے اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں جو کہ عوام کے پاس نہیں ہے۔ اور عوام آپ ذرا باہر آ کے آپ نے تو کبھی آلو ٹماٹر اور دال کا بھاؤ نہیں پوچھا، آپ گھی کا بھاؤ نہیں پوچھا، آپ نے تو کبھی چینی 1 کلو لی نہیں ہے۔ عوام اب 1 پاؤ چینی، 1 پاؤ سبزی، 1 پاؤ دال کھانے تک آ گئی۔ حالات تو بڑے حالات یہ یہاں سنیچ کو پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ سڑکوں پہ سٹریٹ لائٹیں لگا رہے ہیں اور بجلی لے کے جا رہے ہیں پورے دن پوری رات۔ عوام کام کیسے کریں گے جب سوئیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ سٹریس پیدا ہوگی۔ پھر کہتے ہیں جی انتشار برپا کرتے ہیں، وہ تو سر ٹکر مارنے کو بندے کا کرتا باہر نکل کے کھمبے کو، جس کھمبے پہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ لگائی ہے کہ جناب آپ لوگ عوام کو سونے کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں مل رہے، آپ سائڈ رات جو ہے وہ بند کر کے اسٹریٹ لائٹیں لگوا رہے ہیں۔ تو جب تک حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گی، ان کی سمت ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس ملک کی جو ہے وہ خوشحالی ترقی جو ہے وہ ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کو اپنی ترجیحات جو ہے وہ درست سمت لے کے جانی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ عوام کا خیال ضرور رکھے، کیونکہ عوام اس وقت اپنے پوری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یہ نہ ہو کہ حکومت کی جانب یہ انتہا جو ہے وہ کسی اور طرح پھٹ پڑے اور ان کو پھر راستہ نہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔